लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक बार फिर से मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आज के इस सवाल व जवाब के लाइव स्ट्रीम में। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ये स्ट्रीम जो कि मुतलक आपको इस स्ट्रीम में सवाल करने की आज़ादी है, किसी भी टॉपिक से आप सवाल कर सकते हैं और हमारे और आपके दरमियान फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ते हैं और आपके सवालों के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देते हैं। तो आज भी शेख मोहतरम हमारे बीच मौजूद हैं। मैं शेख को चाहता हूँ कि ऐड करूँ और शेख का इस्तकबाल करूँ, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है शेख, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख वक्त देने के लिए। तो इजाज़त हो तो शेख सवाल जवाब बाज़ाब्ता शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी खैर, मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको मौका दिया जा रहा है वो कोशिश ये करें कि एक ही सवाल करें ताकि दूसरे जो है भाइयों को मौका मिल सके। तो आइए मैं सबसे पहले गेस्ट को ऐड करता हूँ। हमारे आज के सबसे पहले गेस्ट हैं शहनाज, उनको मैं ऐड करता हूँ, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया है कि जैसे सोना और चांदी हम कोई सामान लेते हैं तो इसमें उधार नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम किसी अपने खास रिश्तेदार से, जैसे उनका कोई पुराना सोना है उनके पास और वो बेच रहे हैं, तो क्या हम उनसे उधार ले सकते कि अभी हमें दे दो, पैसे हमारे पास होंगे तो हम दे देंगे, या फिर अपने पास रखे रहो, फिर पैसे होंगे तो, मतलब ये सुनार के साथ खास है या सबके साथ है ऐसा? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है, उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं। इसी तरह से वो रिवायत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है। हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि अद्दहबु बिद्दहबि मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन वल फिद्दतु बिल फिद्दति मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन। इस तरह से 6 अक़साम का उसमें ज़िक्र है, जिसमें कि सोना चांदी भी है। तो इस हदीस की बुनियाद पर अगर कोई इंसान सोने को सोने से ख़रीद रहा है या सोने को चांदी से ख़रीद रहा है या सोने को रुपए से ख़रीद रहा है, तो ऐसी सूरत में ये तकाबुज़ फिल मजलिस शर्त है। तकाबुज़ फिल मजलिस का मतलब ये होता है कि जिस मजलिस में आपका मामला हो रहा है, जहाँ पे आप ख़रीद रहे हैं, वहाँ से उठने से पहले पहले आप अपने हाथ में सोना ले लें और जो बेच रहा है उसके हाथ में आप उसकी कीमत दे दें पैसे की शक्ल में। ऐसा नहीं हो सकता है कि सोना आप अभी ले लें और पैसा आप कल सुबह देंगे, या पैसा आप अभी दे दें, सोना कल आप सुबह ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है, अगर कोई ऐसा करता है कि उधार करता है दोनों तरफ से, चाहे सोना बेचने वाले की तरफ से उधार होता है या खरीदने वाले की तरफ से उधार होता है, तो इसको रिबन नसिया कहा जाता है। इसको रिबा की सूद की कई सारी किस्में हैं, जिनमें से एक है रिबन नसिया, और ये खतीर तरीन किस्म है सूद की। तो लिहाजा ये सूद है अगर उधार किया जा रहा है तो। और ये भी वाज़ेह रहे कि इसमें कोई ऐसी कैद नहीं है कि आप सुनार के यहाँ से ख़रीद रहे हैं तब तो उधार नहीं कर सकते, और अगर किसी अपने अजीज़ किसी करीब से ख़रीद रहे हैं तो उधार कर सकते हैं। सब इसमें बराबर हैं। भाई आप ख़रीद ही तो रहे हैं, चाहे आप अपने किसी करीबी से ख़रीदें या आप सुनार से ख़रीदें। तो बहरहाल सोना अगर पैसे से ख़रीद रहे हैं तो इसमें उधार होना ये जायज़ नहीं है। ज़रूरी है कि तकाबुज़ फिल मजलिस हो। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के पास सोना है, चाहे वो सोनार हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, अगर आप उससे ख़रीदना चाहते हैं और उससे आपकी ये बात हुई, आपने उससे ये कहा कि आप ये सोना रखिए,
میں ایک ہفتے بعد آپ سے اس کو خرید لوں گا, میں ایک ہفتے بعد قیمت بھی دوں گا, ایک ہفتے بعد اس سونا بھی آپ سے لے لوں گا, یعنی جس وقت میں قیمت دوں گا اسی وقت آپ مجھے سونا دیجیے گا. تو یہ خریداری نہیں ہے, اس کو فقہا کی اصطلاح میں الوعد بالشراء کہتے ہیں, یعنی خریداری کا وعدہ. تو اگر بات صرف وعدہ اور وعید تک ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن خریداری اور وعدہ میں فرق یہ ہے کہ خریداری کرنے کے بعد آدمی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے, معاملہ ڈن ہو گیا. لیکن جہاں تک وعدے کا مسئلہ ہے تو وعدے میں آدمی ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائے, ہو سکتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے, حالانکہ وعدہ خلافی کرنا یہ درست نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک خریداری کا مسئلہ ہے تو خریداری مکمل نہیں ہوئی ہے, وہ پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے, لیکن خریداری مکمل ہونے کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اگر صرف بات وعدے تک ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بات خریداری کی ہو گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ربا النسیہ ہے جو کہ حرام ہے. شیخ اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے, پوچھ لینے دیجیے. جی کر لیجیے. شیخ مطلب ایک بار آپ یہ واضح کر دیجئے کہ کون کون سی چیز ادھار نہیں لے سکتے ہم, تاکہ ہم دھیان رکھیں اس چیز کا. دیکھیے بہت لمبا سوال ہے, لمبا مسئلہ ہے, اس میں کافی ٹائم چاہیے, لیکن بہت ہی مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس میں کئی ایک جزئیات چھوٹ جائیں گے, کم سے کم اس کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے تمام تفصیلات کے لیے. دیکھیے یہ جو حدیث جو میں نے ابھی ذکر کیا اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے, سونا, چاندی, کھجور, جو اور اسی طرح سے نمک, اتنی چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر. تو ان 6 چیزوں کو فقہا کی زبان میں ربویات کہا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سود کا تعلق صرف انہی 6 چیزوں سے ہے. ان 6 چیزوں کے اندر کچھ علتیں پائی جاتی ہیں, کچھ اسباب پائے جاتے ہیں, انہی اسباب کی بنا پر ان میں سود ہوتا ہے. تو یہ اسباب جتنی چیزوں کے اندر بھی پائے جائیں گے ان تمام چیزوں کے اندر سود ہوگا. جیسے سونا چاندی ہے, سونا چاندی کے اندر علت کیا ہے؟ اس کے اندر علت ہے ثمنیت, اس کا قیمت ہونا, بطور قیمت سونا اور چاندی استعمال ہوتا ہے. اب اس کا مطلب ہر وہ چیز جو بطور قیمت استعمال ہو دنیا کے اندر وہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہوگا. جیسے ہمارے زمانے میں, موجودہ زمانے میں کرنسی ہے, ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں کوئی اور طریقہ ہو جائے. تو ہر وہ چیز جس کے اندر ثمنیت ہے, جس کے اندر قیمت, جس کو بطور قیمت استعمال کیا جاتا ہے, وہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہوگا اور اس کے اندر سود ہوگا. اور باقی جو 4 چیزیں ہیں ان 4 چیزوں کے اندر جو علت ہے یا جو سبب ہے وہ ہے الطعام مع الکیل یا الطعام مع الوزن. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھائی جانے والی چیز ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یا تو اسے ناپا جاتا ہے یا اسے تولا جاتا ہے. اب ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہو اور ساتھ میں یا تو ناپی جاتی ہو یا تولی جاتی ہو, وہ ان چیزوں کو انہی 4 چیزوں پر قیاس کیا جائے گا, انہی 4 مطعومات پر, اور ان کے اندر بھی سود ہوگا. تو اب یہ 6 چیزیں ربویات ہیں, اور انہی 6 چیزوں کی طرح سے دنیا کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں ان کا بھی وہی حکم ہوگا. اب ان 6 چیزوں میں کون کون سی چیزوں کو ادھار نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے اگر سیم چیز کو سیم چیز سے خرید رہے ہیں, جیسے سونے کو سونے سے, چاندی کو چاندی سے, جو کو جو سے, کھجور کو کھجور سے, اگر سیم چیز کو سیم چیز سے خرید اور بیچ رہے ہیں تو اس میں 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تقابض ہے, تقابض مطلب یدم بیدن ہونا چاہیے, ایک ہاتھ سے دیجئے دوسرے ہاتھ سے لیجئے, ادھار نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط ہے مثلن بے مثلن, برابر ہونا چاہیے. اگر 100 گرام سونا آپ خرید رہے ہیں تو آپ سونا ہی دے رہے ہیں, سونے سے سونا خرید رہے ہیں تو 100 گرام کے بدلے میں 100 گرام ہی ہونا چاہیے, کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر سیم چیز کو سیم چیز سے خرید اور بیچ رہے ہیں تو 2 شرطیں ہونی چاہیے, ایک تقابض یعنی نقد, اور دوسرا برابری. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر 2 ایسی چیزوں کو خرید اور بیچ رہے ہیں جن کی علتیں ایک ہیں,
وہ سیم تو نہیں ہے لیکن اس کی علت ایک ہے. جیسے سونا اور چاندی وہ دونوں الگ چیزیں ہیں لیکن دونوں کی علت ہے ثمنیت. ایسی صورت میں یہاں پر شرط ہے کہ تقابض پائی جائے. تقابض یعنی نقد ہونا چاہیے. اور چونکہ کرنسی یہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہے تو اگر کرنسی کے ذریعے سے آپ سونا خرید رہے ہیں یا چاندی خرید رہے ہیں تو گویا کہ ایک شرط پایا جانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ نقد ہو. یہاں برابری کی شرط نہیں ہے. مان لیجئے آدھا کلو چاندی سے آپ 100 گرام سونا خرید رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر سونا اور سونا ہوتا یا چاندی اور چاندی ہوتا تو اس میں برابری بھی شرط ہوتی. تو اگر دو ایسی مختلف چیزوں کو آپس میں خرید بیچ رہے ہیں ربویات میں سے جو کہ جن کی علتیں ایک ہیں تو ان میں نقد ہونا شرط ہے, برابر ہونا شرط نہیں ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ ان ربویات میں سے دو ایسی چیزوں کو خرید رہے ہیں جن کی علتیں الگ الگ ہیں. جیسے سونا اور کھجور. کھجور کی علت ہے طعام مال کیل یا طعام مال وزن اور سونے کی علت ہے ثمنیت. دونوں کی علت الگ الگ ہے. اگر دو ایسی چیزیں ہیں جن کی علتیں الگ الگ ہیں تو یہاں پر نہ تو نقد شرط ہے اور نہ ہی برابری شرط ہے. تو یہ مختصر انداز میں ربویات یا جن چیزوں کے اندر سود ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ اصول ہیں. جی سسٹر, جزاک اللہ جی اسٹریم میں جڑنے کے لیے. شکرا جزاک ویاک میں اب اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں نکہت فاطمہ. جی نکہت فاطمہ, آپ سوال کریں. جی شیخ جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال چھوٹا چھوٹا دو ہے جس میں سے ایک ہے کہ باسی روٹی کی کوئی شریعت میں فضیلت آئی ہے کیا؟ نہیں, میرے علم میں تو ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے. بس اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے اسے ضائع نہیں کیا جانا چاہیے. اگر کھانا بچ گیا ہے تو اسے پھینکنا نہیں چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہے, کوئی ضرر ایسا چیز آ گئی ہے اس کے اندر تو الگ بات ہے, ورنہ اگر وہ نقصان دہ نہیں ہے, اسے کھایا جا سکتا ہے تو اسے پھینکا نہیں جانا چاہیے. تو باسی روٹی بھی انہی میں سے ایک ہے. باقی باسی روٹی کی کوئی فضیلت کے سلسلے میں مجھے کوئی دلیل نہیں معلوم ہے, واللہ عالم. جی شیخ, دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ خواتین کو سر ڈھانکنا ضروری ہے اذان کے بعد دعا پڑھنے کے لیے اور درود پڑھنے کے لیے؟ خواتین کو سر ڈھانکنا ضروری ہے اجنبی مردوں کے سامنے. خواتین کو سر ڈھانکنا ضروری ہے نماز کے اندر. جہاں پر سر ڈھانکنا واجب ہے وہاں پہ بہت ساری خواتین اس کی کوئی رعایت نہیں کرتی ہیں. یہاں تک کہ ایسی خواتین بھی دیکھی جاتی ہیں جو بازار میں گھوم رہی ہیں سر کھول کر کے, بغل سے مسجد سے اذان کی آواز آئی جلدی جلدی سر ڈھانکنے لگتی ہیں. یہ جہالت کی اعلیٰ ترین قسم ہے. اذان ہونے پر سر ڈھانکنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اذان کا سر ڈھانکنے سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح سے اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا سر ڈھانکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جہالت ہے ایک طرح کی. مطلب دیکھیے, جب ایک واجب چیز کو آپ چھوڑتے ہیں تو اس کی جگہ پر بدعت لے لیتی ہے. ایک سنت کو چھوڑتے ہیں تو بدعت لے لیتی ہے. اب سر کو جہاں پر ڈھانکنا ہے وہاں نہیں ڈھانکتے ہیں اور جہاں پر نہیں ڈھانکنا ہے وہاں پر ڈھانکتے ہیں اور ساتھ میں اس کو شریعت سمجھتے ہیں. تو یہ جہالت ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو سر جہاں پر ڈھانکنا ہے وہاں پر ڈھانکیے, ٹھیک ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, اذان ہو رہی ہے, آپ نے سر ڈھانکا لیکن اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسے ہی جب آپ کی مرضی آپ سر ڈھک سکتے ہیں, تو اس کا اذان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ غلط فہمی ہندوستانی معاشرے کے اندر بہت زیادہ شدت سے پھیلی ہوئی ہے کہ اذان ہو رہی ہے جلدی سے سر ڈھانک لو. کوئی اجنبی سامنے سے گزر رہا ہے, گھر میں عورت کے بہت سارے ایسے مرد ہیں جو اجنبی ہیں, وہ سامنے سے آ جا رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اذان ہونے لگی, سر ڈھانک لیا, گویا کہ مکمل مسلمان ہو گئے. اسلام کے جتنے تقاضے تھے, ایمان کے جتنے تقاضے تھے, پردے کے جتنے تقاضے تھے, اذان کے وقت سر ڈھانک لینے سے سب پورے ہو گئے. یہ اس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, بلکہ اگر اس کو کوئی شریعت سمجھ کے کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ چیز بدعت ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیرہ.
अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। आमीन। शेखना, इसी तरह से बहुत सारे घरों में जैसे पहले लाइट वगैरह दस्तयाब नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि जब अजान होती थी मगरिब की, तो जो चिराग होता था या इसी तरह से लालटेन, तो अजान सुनकर फौरन जलाते थे। तो इसको भी कहीं ना कहीं जो है बदअकीदगी से जो है हाँ, जोड़ा जा बिल्कुल सकता बिल्कुल, इसका ताल्लुक बिल्कुल बदअकीदगी से है। देखिए, है। जी दीन के अंदर कोई मामूली सी चीज भी अगर दाखिल कर दी जाए अपनी तरफ से, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अब देखिए, जो मसला आपने जिक्र किया, देखने में तो बहुत मामूली बात है, जी जी लेकिन अगर उसको इस नजरिए से देखा जाता है कि ये दीन का हिस्सा है, गोया कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, रसूल ने इसका हुक्म दिया है, अगर कोई इस तरह से, इस नजरिए से ऐसा करता है, तो ये बिदात है। और मतलब बिदात ये कुफ्र और शिर्क के बाद जो दर्जा है गुनाहों में, वो बिदात का दर्जा है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है अगर कोई उसको दीन समझ करके करता है तो। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। मैं अब अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ। हमारे अगले गेस्ट हैं फिरोज़ आलम। फिरोज़ आलम, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शेख, मेरा सवाल यह है कि अगर कोई बेनमाजी नमाज शुरू करना चाहता है तो क्या उसको तौबा की ज़रूरत है, या फिर ऐसे ही नमाज शुरू कर दिया और इसको कंटिन्यू करते रहे? देखिए, अगर कोई मुसलमान बहुत दिनों से नमाज नहीं पढ़ रहा था, तो बहुत बड़े गुनाह का वो इर्तिकाब कर रहा था, बल्कि बहुत सारे उलमा के नज़दीक तो मुसलमान ही नहीं रह गया था, दायरे इस्लाम से खारिज हो गया था। ये भी एक कौल है बहुत सारे उलमा का, और ये बहुत कवी कौल है, इसकी बहुत कवी दलीलें मौजूद हैं। तो अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा था और अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ आया है उसके दिल में, तो सबसे पहले वो तौबा कर ले, और तौबा करने में उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तौबा की जो शर्तें हैं, बुनियादी शर्तें, वो शर्तें पाई जानी चाहिए। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। तौबा की बुनियादी तौर से जो शर्तें हैं, पहली शर्त ये है कि उस तौबा के अंदर इखलास पाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तौबा किसी दुनियावी मकसद से कर रहा हो, मुकम्मल तौर से अल्लाह के खौफ से, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो तौबा कर रहा है। इसी तरह से दूसरी शर्त ये है कि जो गुनाह वो अब तक कर रहा था, उस गुनाह पर उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए, नदामत होनी चाहिए। क्योंकि अगर नदामत नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो गुनाह आपने किया है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको नदामत होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जो गुनाह अब तक कर रहा था फौरन उससे रुक जाए, फौरन उस गुनाह से रुक जाए। ऐसा नहीं कि वो गुनाह करते जा रहा है, तौबा करते जा रहा है, उस गुनाह से वो फौरन रुक जाए। चौथी शर्त यह है कि मुस्तकबिल में उस गुनाह को दोबारा ना करने का मुकम्मल अज़्म हो, अज़्म मुसम्मम हो कि अब ये गुनाह मैं मुस्तकबिल में नहीं करूंगा, वो मुकम्मल इसका इरादा करे। और अगर उस गुनाह का ताल्लुक बंदों के हुकूक से है, तो एक आखिरी शर्त यह होगी कि बंदों के हुकूक को वापस कर दे, वरना वो तौबा उसकी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह से एक और शर्त उसमें इजाफा कर सकते हैं कि उसकी जो तौबा है गरगरे से पहले होनी चाहिए। गरगरा यानी मौत की हालत, आखिरी हालत, क्योंकि जब गरगरे की हालत में इंसान जाता है तो बहुत सारी जो गैब की चीजें हैं वो देख लेता है, उसके सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युगरगिर, इस तरह के अल्फाज हैं हदीस के। जब तक वो जांकनी की हालत में ना हो तब तक उसकी तौबा कबूल होती है। तो जांकनी की हालत में जाने से पहले, एक दूसरी हदीस में है कि जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए, मगरिब से तुलू होने का मतलब क़यामत आ गई, तो इससे पहले पहले वो तौबा कर ले। तो इन शर्तों के साथ अगर कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करेगा। तो उसे चाहिए कि जो गुनाह उसने अब तक किया है नमाज छोड़ करके उस पर तौबा करे और आगे वो नमाज कंटिन्यू करे। जी फिरोज भाई, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल गया होगा। जी अगर फिरोज भाई, नमाज कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन कभी कभार नमाज छूट जाए तो ऐसी हालत में क्या करें? क्यों छूट जाए नमाज, ये बता दीजिए। कभी पढ़ रहा है, कभी उसको जो है लेजी हो गया, या फिर काम करते थक गया, सो गया, गुनाह है, ऐसे गुनाह है, ऐसे जायज नहीं है।
ایسے لوگوں کے لیے میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے ایسے لوگوں کو دائرے اسلام سے خارج مانا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو مسلمان نہیں رہ گیا. بڑی جماعت کا یہ ماننا ہے. میں یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ اس پر اتفاق ہے علماء کا یا صحیح موقف کیا ہے, میں اس میں جائے بغیر یہ بتا رہا ہوں کہ علماء کی بڑی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا. تو آپ اس آدمی سے پوچھئے کہ کیا وہ ایسا کام کرنا چاہے گا؟ کیوں نماز چھوٹ جائے بھائی؟ نماز کیوں چھوٹ جائے؟ اگر کبھی کوئی عذر ہو گیا, مان لیجئے سو گئے, غلطی سے سو گئے, یا اس طرح اور کوئی عذر آ گیا کہ آپ کے اختیار ہی میں نہیں رہ گیا, تو الگ مسئلہ ہے. لیکن ہوش و حواس کی حالت میں جان بوجھ کر کے نماز کیوں چھوٹ جائے اس کی؟ تو نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب تک آپ کی عقل کام کر رہی ہے, جسم کا کوئی بھی عضو کام نہیں کر رہا ہے لیکن صرف دماغ کام کر رہا ہے, جب تک آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کو زائل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کے پاس وضو کا کوئی راستہ نہیں ہے, تیمم کا کوئی راستہ نہیں ہے, جسم پر نجاست ہے, کپڑے پر نجاست ہے, اس کو زائل کرنے کا کوئی راستہ نہیں, لیکن آپ کا دماغ کام کر رہا ہے, اس وقت آپ کو اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے, اسی صورت میں معاف ہے جب آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے, تبھی نماز معاف ہے. جزاک اللہ خیرن, مجھے میرا سوال کا جواب مل گیا ہے. جی بارک اللہ فیکم. اب ہمارے اگلے گیسٹ ہیں احسان, میں ان کو ایڈ کرتا ہوں, وہ سوال کریں. احسان جی. احسان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ. شاید سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کھیت دے رکھا ہے, جی کھیت ہم نے کسی کو دے رکھا ہے یہ بٹیا پر, جی جی تو وہ سال میں اناج دیتے ہیں, تو وہ اس میں زکوٰۃ ادا کر کے ہی ہم کو دیتے ہیں, تو کیا ہم کو بھی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ آپ یو پی کے ہیں غالباً, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں. جی جی. کہاں سے بھائی؟ احسان بھائی آپ یو پی سے جی تعلق رکھتے ہیں؟ یو پی سے چلے تعلق ہے کوئی آپ کا؟ جی بات نہیں, کہیں سے بھی جی ہوں, جی کوئی مسئلہ نہیں نہیں, بہار دیکھیے بہار بہار ہاں بہار اچھا. بہار. ان کا سوال یہ ہے شیخ جی کہ انہوں نے کھیت کو بٹائی پر دے رکھا ہے. چونکہ یہ لفظ ہو سکتا ہے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ لفظ نہ سمجھا جاتا ہو. بٹائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زمین کو کسی انسان کو دیا اور آپ نے یہ کہا کہ اس زمین میں آپ کھیتی کرو, جو بھی پیدا ہوگا اس پیداوار کا اتنا پرسنٹ میرا, اتنا پرسنٹ آپ کا, آدھا آپ کا آدھا میرا, یا 2/3 آپ کا 1/3 میرا, جتنے پر بھی آپ اتفاق کر لو یہ جائز ہے. اس کو بٹائی کہتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے بیسیکلی کہ اس انسان نے جب اس زمین میں غلہ پیدا کیا تو اپنا حصہ وہ لے لے گا, میرا حصہ مجھے دے گا. اب اس زمین کی جو پیداوار ہے اس پہ زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اس پہ زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اس پہ زکوٰۃ وہ آدمی نکالے گا جو اس زمین میں پیدا کیا ہے, یعنی وہ کسان جس کو آپ نے کھیت بٹائی پر دیا ہے, زکوٰۃ وہ نکالے گا. جو اس میں غلہ پیدا کیا ہے زکوٰۃ وہ نکالے گا, نہ کہ اس زمین کا مالک اس میں زکوٰۃ نکالے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی جس نے بٹائی پر دیا ہوا ہے کھیت, یہ اس کھیت کا مالک ہے, اور زکوٰۃ یہ کھیت پر واجب نہیں ہے, زکوٰۃ یہ کھیت کی پیداوار پر واجب ہے. دونوں مسئلوں میں فرق کو سمجھیے. زکوٰۃ زمین پر واجب نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ زمین سے پیدا ہونے والے غلے پر واجب ہے. کیونکہ اگر زکوٰۃ زمین پر واجب ہوتی تو کوئی انسان ہے جس کے پاس لمبی چوڑی زمینیں ہیں لیکن وہ کھیتی نہیں کر رہا ہے, مان لیجئے 1-2 سال اس نے ایسے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے, کھیتی نہیں کر رہا ہے, کوئی پیداوار اس میں نہیں ہو رہی ہے, تو اگر زکوٰۃ زمین پر واجب ہوتی تو اس انسان سے کہا جاتا کہ آپ زکوٰۃ نکالیے. لیکن کیا ایسے انسان سے کہا جائے گا کہ آپ زکوٰۃ نکالیے؟ نہیں, کیونکہ اس کی زمین میں کچھ بھی پیدا نہیں کر رہا ہے وہ.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ یہ زمین میں پر واجب نہیں ہے، زکوٰۃ یہ پیداوار پر واجب ہے، اور پیداوار کون کر رہا ہے؟ وہ کسان جس نے بٹائی پر کھیت لیا ہوا ہے، لہذا زکوٰۃ اس کو دینا ہے، اور یہ جو زمین کا مالک ہے اس نے اس زمین کو ایک طرح سے کرائے پر دے رکھا ہے، اس کو کرایہ مل رہا ہے جس میں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ شیخ پھر جو اناج نکل رہا ہے زمین سے، اس کو بانٹ کر دینے سے پہلے نکالنا ہے یا پہلے نکالنا ہے، جتنی دیکھیں جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اتنے میں جی نکالنا ہے۔ جی اس لیے آپ کو چاہیے، جو آدمی بٹائی لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ ایگریمنٹ کرے شروع میں تو یہ سارا حساب کتاب پہلے لگا کر کے کرے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کل کو جب پیداوار ہوگی تو مجھے اس میں زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، مجھے سامنے والے کو اس کا حصہ بھی دینا ہے، تو میں کتنے پرسنٹ پر اتفاق کروں کہ میرا نقصان نہ ہو جائے کل کو۔ جی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ غیر مسلم کی زمین لیتے ہیں، پھر زکوٰۃ جو ہے جب ان کو بانٹ کر دے دیتے ہیں، پھر اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیونکہ اگر پہلے نکالیں گے تو اس میں نا اتفاقی پیدا ہوگی، وہ لوگ جو ہے اس سے چڑھیں نہیں گے۔ نہیں، دیکھیے بھائی، دیکھیے مان لیجئے، فرض کیجئے اس زمین میں 100 کلو اناج پیدا ہوا، فرض کیجئے 100 کلو اناج پیدا ہوا، حالانکہ 100 کلو اناج میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو اس سے کنفیوژن ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں 20 کنٹل پیدا ہوا، جی اس زمین میں 20 کنٹل اناج پیدا ہوا۔ اب ظاہر ہے اگر آدھے آدھے پر اتفاق ہے تو 10 کنٹل وہ پائے گا، 10 سامنے والا پائے گا۔ اب یہ جو زکوٰۃ ہے، پہلے اس زمین میں جو پیداوار ہوئی ہے اس میں پورے میں زکوٰۃ وہ نکال دے، اور اس سے جو اتفاق ہوا ہے اس کو اتنا دے دے، اس کو 10 کنٹل دے دے۔ اب گویا کہ جو زکوٰۃ نکلی وہ اسی کے حصے میں آیا، کیونکہ سامنے والا غیر مسلم ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہوگا، تو آپ اسی طرح سے اسے شروع میں ایگریمنٹ کیجئے کہ آپ زکوٰۃ نکال دیجئے، اس کے بعد جتنا اس کا بچتا ہے کل پیداوار کا اتنا اس کو دیجئے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ جی احسان بھائی، انشاءاللہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا، تو میں اگلے گیسٹ کو موقع دیتا ہوں سوال کرنے کے لیے۔ ہمارے اگلے گیسٹ ہیں عارف، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، میں نے آپ سے ایک دن پوچھا تھا اگر کسی کے والد کی کمائی حرام ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بچے اگر معذور ہے تو وہ کھا سکتے ہیں، ان پر کوئی مطلب پابندی نہیں ہے، تو میرا سوال ایک یہ ہے کہ اگر والد کا بیٹا اگر بالغ ہو گیا، مطلب 25-26 سال کا ہو گیا، تو ابھی انڈیا میں کیا ہوتا ہے، پڑھائی کے بعد سبھی نوکری کی تلاش کرتے ہیں، تو ابھی اس مطلب مرحلے سے گزر رہا ہے نوکری کی تلاش میں، تو کیا اس وقت اس پیریڈ میں کھا سکتا ہے یا پھر کوئی لیمیٹیشن ہے اس میں؟ دیکھیے، سب سے میں جواب دوں گا آپ کے سوال کا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ وہ جو بیٹا ہے جس کا باپ حرام کمائی کر رہا ہے، کیا بیٹے نے کبھی باپ کو سمجھایا ہے، سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ یہ حرام ہے، ایسا مت کرو؟ جی، جب تک سمجھایا تب تک کمائی ہو چکی ہے آلریڈی، جب کما رہا تھا تب بیٹا چھوٹا اچھا، تھا۔ تو ٹھیک ہے، تو کیا وہ باپ ابھی بھی حرام کمائی کما رہا ہے؟ ابھی کیا کرتا ہے، ابھی جو مطلب سیلری آتا ہے وہ تو لیتا ہے، اور باقی جو حرام کمائی سے جو پراپرٹی کی ہے اس میں رینٹ وغیرہ آتا ہے، تو وہ بھی کیا حرام اچھا ہوگی؟ بھائی، اسی لیے دیکھیے یہ سوال میں نہیں کرتا تو آپ کے سوال کے اندر کنفیوژن ہے، وہ دور نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ حرام کمائی باپ کما رہا ہے، کیا بیٹے کو کھانا جائز ہے؟ اب کہاں وہ کما رہا ہے حرام کمائی؟ وہ تو کبھی پاسٹ میں کبھی کمایا تھا، ابھی تو نہیں کما رہا ہے وہ۔ ہاں، تو شیخ وہ حرام کمائی سے جو فلیٹ خریدا ہے، پراپرٹی خریدا ہے، اس سے رینٹ آ رہا ہے، تو وہ حرام نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیے، بیٹے کا حکم صرف میں بتا رہا ہوں، باپ کو چھوڑ جی دیجئے، شیخ، اس نے جو کہ جی جی حرام جی کمائی کیا ہے اس کو چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، اگر کسی پر ظلم کر کے لیا ہے تو اسے دے دے، یا اگر کسی خاص انسان پر ظلم کر کے نہیں لیا ہے، مطلب کوئی خاص اس کا مالک نہیں ہے اس مال کا جو اس کے پاس جی حرام طریقے سے آیا ہے، تب بھی اسے چھٹکارا حاصل کر لے، یہ باپ کو چاہیے۔ جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے، بیٹے پر جو چیز واجب ہے وہ یہ کہ باپ کو صحیح راستہ دکھائے، وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو روکے، اگر اس کے بعد بھی باپ نہیں مان رہا ہے تو پھر یہ بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب وہ باپ اگر اپنے بیٹے پر اس پیسے میں سے کچھ خرچ کر رہا ہے تو بیٹے کے لیے جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر بیٹا ورع اور زہد اختیار کرنا چاہتا ہے کہ نہیں مجھے اس میں شرکت نہیں کرنی ہے، تو یہ الگ بات ہے، بہت اچھی چیز ہے،
لیکن اگر بیٹا اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، خصوصاً اگر وہ پریشان حال ہے، مجبور ہے تو۔ ایک قاعدہ ہے کہ جو مال حرام لکسبہ ہوتا ہے وہ کاسب کے لیے حرام ہوتا ہے، غیر کاسب کے لیے حرام نہیں ہوتا ہے۔ باپ نے حرام طریقے سے کمایا، باپ کے لیے حرام ہے وہ مال، لیکن باپ کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے وہ مال حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ مال حرام لے آئی نہیں ہے، حرمت اس مال کے اندر جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو بیٹے کے لیے کھانا جائز ہے، اگر وہ ورع اختیار کر رہا ہے، نہیں کھا رہا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ خاص طور سے اگر اس کے نہ کھانے سے باپ کو احساس ہو اپنے گناہ کا اور اس سے توبہ کرے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، تب تو بیٹے کو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو بیٹے کے لیے اس کو کھانا یہ جائز ہے۔ جی شیخ، بیٹا اگر بالغ بھی ہو تو شیخ؟ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، جائز ہے اس کے لیے۔ جی شیخ، اور ایک چھوٹا سا اس میں ہی سوال ہے شیخ، پلیز کرنے دیجیے۔ جی شیخ، جی اگر والد نے اگر حرام کمائی سے کچھ پراپرٹی خرید، جیسے فلیٹ وغیرہ یا پھر زمین وغیرہ خریدا پہلے، تو ابھی تو اس سے جو رینٹ آتا ہے کیا وہ بھی حرام ہے؟ یہ آپ کے سوال میں تھا، اس پہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ اس کو پھر ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے اس پہ جانا پڑے گا مجھے۔ جی شیخ، کلیئر کر دیجیے ایک باری۔ ہاں دیکھیے، اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی ایسی تجارت کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جس سے حرام کمائی آ رہی ہے، اور وہ حرام کمائی اس کے کسب کا جو طریقہ ہے اس وجہ سے حرام ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوا کہ کسی انسان کا مال ظلم کر کے ہڑپ کر لیا، ایک تو حرام یہ ہے۔ ایک حرام یہ ہے کہ کوئی حرام سامان بیچ رہا ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، تو جو حرام سامان بیچ رہا ہے تو اس میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی سے اس نے ظلم کر کے لے لیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر کسی خاص آدمی کا مال اس نے ظلم کر کے حرام طریقے سے لے لیا ہے، ایسی صورت میں جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، توفیق دے، اس کا مال اسے واپس کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر اس کی جو حرام کمائی ہے وہ کسی خاص انسان کی نہیں ہے، اب یہ کس کو واپس کرنے جائے گا؟ ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جب بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے، یہ ہدایت پا رہا ہے، تو اس وقت جو اب تک کما چکا ہے لاکھوں کروڑوں، اس کا کیا کرے گا؟ تو میں نے جیسے بتایا کہ کسی خاص انسان کا ہے تو واپس کرے گا، اور اگر کسی خاص انسان کا نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اگر اس میں علماء کی دو طرح کی رائے ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اب اس کے لیے وہ تمام مال جو پہلے وہ کما چکا ہے اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہوگا۔ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں قرآن کی آیت سے کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں سود کا کاروبار کرتے تھے، جب سود کی حرمت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنِ انْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ اب اگر وہ سود سے رک جا رہا ہے تو پچھلے دنوں میں، پاسٹ میں جو کچھ وہ کما چکا ہے سود کے راستے سے، وہ اس کا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس آدمی نے جو حرام مال حرام طریقے سے کمایا ہے، اب اگر وہ اس حرام کام سے رک رہا ہے، سچی توبہ کر رہا ہے، وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، آگے وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس مال کا استعمال کرنا یہ جائز ہوگا۔ لیکن اس میں حیلہ نہیں ہونا چاہیے، حقیقت میں سچی توبہ اور سچی شرمندگی اس کو ہونی چاہیے، تو پھر وہ استعمال کر سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، میں بلکہ انہی سے کوٹ کر رہا ہوں۔ دوسری رائے اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جو حرام مال پاسٹ میں کما چکا ہے اس مال سے چھٹکارا حاصل کر لے، جتنا مال اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، اسے کہیں پر بھی وجوہ البر میں، وجوہ الخیر میں اسے خرچ کر دے، جہاں سے عام لوگوں کا فائدہ ہو، یا کسی غریب محتاج کو دے دے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، چھٹکارا حاصل کر لے رہا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ دوسرے قول کے مطابق اس مال کو اس شرط پر وہ استعمال کر سکتا ہے کہ آئندہ اس حرام کام کو نہیں کرے گا، اور وہ شرمندہ ہے، سچی توبہ کر رہا ہے۔ جی 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 شیخ، بارک جزاک اللہ، اللہ خیرن شیخ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ لیکن شیخنا یہاں پر اسلام، شیخ جی ایک ڈسکلیمر یہاں پر ضروری ہے، جی وہ یہ کہ بہت سارے لوگ بیمار نفس کے ہوتے ہیں، بیمار طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں تو صحت مند لگتے ہیں لیکن طبیعت ان کی بیمار ہوتی ہے،
اس طرح کے جو فتاوا ہے، میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ میں اس پر جانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اس طرح کے فتاوا کا استعمال بہت سارے بیمار ذہن کے لوگ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے، آپ دنیا کے اندر تو استعمال کر لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آپ جو ہے ابھی اس فتوا کو سن کر کے آپ کہیں کہ چلو ہم کوئی حرام کاروبار کرتے ہیں اور ہمیں فتوا مل گیا ہے کہ 10 سال بعد بھی اگر ہم نے توبہ کر لیا تو یہ جو جتنا ہم نے کمایا ہے سب ہمارا ہے، اس کو جو ہے چھٹکارا اس سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے چلو ہم حرام ابھی کما لیتے ہیں، کل کو توبہ کر لیں گے. اگر کوئی اس طرح سوچتا ہے تو اللہ، ہم تو نہیں جان پائیں گے. ہم تو جو فتوا ہے وہ ظاہر پر دیکھ کر کے حکم لگائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے. اور آپ یہ بھی سمجھ جائیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو توبہ کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو لہٰذا فتاووں کا غلط استعمال مت کریں، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. جی شیخنا، اس کی وضاحت بہت ضروری تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخنا، ایک صاحب جو ہے کمنٹ سیشن میں کافی ریکویسٹ کر رہے ہیں، میں ان کو تھوڑی جو ہے رہنمائی کر رہا ہوں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بیٹا ہے، اپنے باپ کی زندگی ہی میں وفات پا جاتا ہے، پھر اس کے بچے ہیں، تو بچے اپنے دادا کی وفات میں وراثت میں حصے دار کیوں نہیں ہیں؟ تو ایک ویڈیو ہے شیخ کفایت اللہ ثناولی صاحب کی کہ پوتا دادا کی وراثت میں حصہ کیوں نہیں پائے گا، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. تو شیخنا آپ تھوڑی سی آپ بھی اس پر وضاحت کر دیجیے. آپ ان کو وہ ویڈیو بھی بھیج دیجیے، اور میں بھی اس پر میں بھی جواب دے چکا ہوں اس سے پہلے بھی، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ بس مختصر انداز میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ کہنا کہ پوتا دادا کے مال میں وراثت کیوں نہیں پائے گا، یہ سوال اپنی جگہ پر غلط ہے. سوال اس لیے غلط ہے کہ یہ سوال شریعت کے ہر حکم پر آ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، مغرب 3 رکعت کیوں ہے، ایسا 4 کیوں ہے، بیٹی کو سنگل ملے گا، بیٹے کو ڈبل کیوں ملے گا. تو کیوں کا سوال ہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام نام ہے استسلام کا، سرنڈر کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے مان لیا، اس کا نام اسلام ہے. ورنہ آپ کیوں میں جائیں گے، آپ 10 قدم نہیں چل سکتے اسلام میں. یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ ہر جگہ کیوں دیکھیں گے نا، میں آپ کو یہی متعدد مثالیں دے سکتا ہوں جس کا کوئی جواب کیوں سے نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے، اللہ نے کہا، ہم نے سر جھکا کے اس کو مان لیا. ہاں، اب اس کی حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ان حکمتوں کے بارے میں اگر یہ منصوص طریقے سے نہیں آئی ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن یہ حکمتیں کبھی بیان کی جاتی ہیں نصوص میں، کبھی نہیں بیان کی جاتی ہیں. ان کو الا مستنبطہ اور الا منصوصہ کہا جاتا ہے. تو اگر کسی حکم کی حکمت بیان کی گئی ہے تو ہم اس حکم کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی حکمت بیان کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے. جیسے ابھی روزہ گزرا ہے، آپ بار بار سنا ہوگا آپ نے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں روزے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے فوراً بیان کر دی، تو ہم اس کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی بیان کی ہوئی حکمت ہے. لیکن بہت سارے بلکہ بیشتر احکام میں حکمتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو علماء اپنی جانب سے ان احکام کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، تو اسی طرح اس کی حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے. دیکھیے، یہ سوال جو آپ نے کیا، یہ سوال آتا کیوں ہے؟ یہ سوال آتا اس لیے ہے کہ ہمارے سماج کا جو سسٹم ہے، پورا سسٹم بیشتر حصہ غیر اسلامی سسٹم کا ہے. غیر اسلامی سسٹم ہم نے نافذ کر رکھا ہے اپنے سماج اور معاشرے میں. یہ سوال اس لیے آ رہا ہے کہ وہ بیٹا جس کی وفات ہو گئی اور اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، بعد میں ان کو اپنے دادا کے ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ اس کے چاچا لوگ موجود ہیں. یہ سوال اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا باپ جو وفات کیا ہے، پوری زندگی وہ بیچارہ جو کمایا ہے، ساری کمائی اس کے اپنے باپ نے لے لیا ہے، دادا نے لے لیا ہے، جو کہ ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. جو آدمی جو کماتا ہے وہ اس کا اپنا ہے. اب اس بچے کا باپ جو وفات کیا ہے، جو جتنا وہ کمایا ہے، اگر اس کی اپنی ملکیت ہوتی تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا.
لیکن وہ پتا چلا 10 سال 20 سال 25 سال وہ کما رہا ہے, سارا اس کا جو ہے مال اس کا باپ لے رہا ہے, اس کے بھائی لے رہے ہیں, سب مشترکہ جائیداد ہے. اب اچانک جو ہے اس کی وفات ہو جا رہی ہے, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اب وہ بے سہارا ہے, دادا کے ترکے میں تو حصہ ملے گا نہیں ان کو. تو یہ سوال اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم نے بنیاد غلط رکھی ہوئی ہے. تو اگر ہر انسان اپنے مال کا مالک ہو, دوسرا اس کو ظلمن نہ لے لے, غلط سسٹم کے تحت اس کو نہ لے لے, تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا. لہٰذا وہ جو بچے ہیں, چھوٹے بچے, ظاہر ہے ان کا باپ بچپن میں تو وفات کیا نہیں ہے, وہ جب اس کے بچے ہیں تو بڑا ہوا ہوگا, کمایا ہوگا, اس کی کمائی کہاں گئی بتائیے, کس نے لے لیا؟ تو وہ کمائی آپ نے لے لیا ہے, اسی لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا. تو وہ باپ کی جو کمائی ہے, ساری کمائی اس کے بچوں کی ہوگی, نہ کہ کسی اور کی. تو اگر یہ اس کو نافذ کیا جائے تو پھر یہ سوال نہیں آئے گا. دوسری بات یہ کہ ان پوتوں کا حصہ دادا کے ترکہ میں نہیں ہے, لیکن بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دادا کے لیے مستحب ہے کہ اپنے ان پوتوں کے لیے وصیت کر دے. جیسے مان لیجئے ابھی آپ سوال کر رہے ہیں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان بچوں کی فکر ہے, آپ ایک دادا ہیں اور آپ کو ان بچوں کی فکر ہے, تو وصیت کا آپشن تو موجود ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس 3 کروڑ کی پراپرٹی ہے, 1 کروڑ آپ ان پوتوں کو وصیت کر سکتے ہیں, سلوس آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ آ کر کے ہم سے سوال کریں, ان بچوں کے لیے ہمدردی جتائیں, آپ وصیت کیوں نہیں کر دیتے ان بچوں کو؟ وصیت تو کر ہی سکتے ہیں. بہت سارے علماء نے وصیت کو یہاں پر واجب قرار دیا ہے, پوتوں کے لیے وصیت کرنے کو, اس صورت میں جو صورتحال انہوں نے بیان کی. لہٰذا شریعت پر کیوں اور کیسے کا سوال کیا جاتا ہے, اس کا حل سامنے موجود ہوتا ہے. تو ان تمام داداؤں سے کہہ دیجئے کہ سوال مت کریں, جیسے ہی بیٹے کی وفات ہوئی پوتوں کے لیے 1 ثلث کی وصیت کر دیں, معاملہ ختم, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. میں اب اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں سابیہ, وہ سوال کریں. جی سسٹر سابیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر مسلم اگر شادی پہ یا پھر گृह प्रवेश پہ انوائٹ کرے تو جانا کیسے؟ دیکھیے, غیر مسلم اگر آپ کو کھانا کھلا رہا ہے تو کھانا جائز ہے. اگر غیر مسلم آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے تو اس کو قبول کرنا جائز ہے. لیکن غیر مسلم اگر کسی ایسی چیز میں آپ کو شرکت کی دعوت دے رہا ہے جس کا تعلق شرک سے ہے, جس کا تعلق کفر سے ہے, جس کا تعلق بدعقیدگی سے ہے, تو اس میں شرکت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اب اگر وہ شادی میں بلا کے صرف آپ کو کھانا کھلا رہا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے, آپ کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن اگر اس محفل میں آپ شریک ہو رہے ہیں جہاں پر کفریہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہاں آپ کو نہیں شریک ہونا ہے. فقط کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. شیخنا, جیسے گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہوتے ہیں اور کوئی مسلمان شخص اس کا پڑوسی ہے, تو غیر مسلم شخص کی وفات ہوتی ہے تو ان کے یہاں جو رواج ہے موت کیا کہتے ہیں آگ کے حوالے کرنا, تو کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اس کاریہ میں یعنی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اصل میں یہ سوال بھی اسی لیے آتا ہے کہ ہم ایک ایسے سماج میں ہیں جہاں پہ بہت سارے ادیان کے ماننے والے ہیں. وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں, ہمارے متعلقین ہوتے ہیں, کبھی بزنس میں ہمارے پارٹنر ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے, ان کے سکھ دکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, جو کہ اسلام جس کی دعوت دیتا ہے. بھئی اسلام تو کھلے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ بھلائی کا سلوک کیجئے, اس کے ساتھ انصاف کا سلوک کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فی کل کبد رطب صدقہ, ہر جاندار پر اگر آپ خرچ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا, اس کے سکھ دکھ میں ہاتھ بٹانا, اس کی مدد کرنا, یہ صدقہ ہے, اس پر آپ کو اجر ملے گا. تو یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ یہ جذبہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ اگر اس کے
اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں پہلے، یا ہم کفر کے اندر ملوث ہو جائیں تبھی اس کی مدد ہو پائے گی، ہم شرکیہ اعمال کے اندر شرکت کرنے لگے تبھی اس کی مدد ہو پائے گی؟ اگر ہم نے کفر کیا یا کفریہ اعمال میں ہم نے مشارکت کی تو اس سے اس غیر مسلم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بتائیے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کو۔ تو لہٰذا کسی غیر مسلم کے ایسے پروگرام میں شرکت کرنا جس کا تعلق بدعقیدگی سے ہے، جس کی گنجائش ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، جس میں کفر ہے، جس میں شرک ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سامنے آ کر کہتا ہے کہ یہی انسانیت ہے، تو انسانیت یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کیجئے۔ کسی غیر مسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور کئی سارے مسائل ہو سکتے ہیں، اگر بہت ہمدردی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جا کر کے چند منٹ کے لیے کھڑے ہو کر کے کفر کر کے واپس آ جائیں اور پھر پوری زندگی پلٹ کر کے اس کو نہ دیکھیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی مادی طور سے مدد کیجئے، بھائی اس کے بچوں کی مدد کیجئے، اس کی بیوی کی مدد کیجئے، اور کہیں کوئی پریشانی ہے تو اس میں اس کا ہاتھ بٹائیے، اس سے تو اسے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے جا کر کے چند منٹ کھڑے ہو کر کے کوئی کفریہ عمل میں آپ شریک ہو گئے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو یہ سب صرف بدعقیدگی کی باتیں ہیں، تو لہٰذا ایسی مناسبات میں شرکت کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں آپ وہ کام کیجئے جس کی اجازت اسلام دیتا ہے اور جس سے حقیقت میں سامنے والے کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ جہاں پہ اس کو جلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، وہاں آپ کے جانے سے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ تو اس کا، نہ تو اس کے بیوی بچوں کا، نہ اس کے خاندان کا۔ اگر حقیقت میں آپ سچے ہیں اپنے انسانیت کے دعوے میں تو انسانیت دکھائیے، اور اس کے پیچھے رہ جانے والے لوگ جو پریشان حال ہیں، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ان کی مدد کرنے کی ہمت دکھائیے۔ باقی وہاں پر شمشان گھاٹ میں جانے سے اور شرکیہ عمل میں شریک ہو جانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کو، لہٰذا یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت نے جس کی اجازت دی ہے آپ وہ کیجیے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخنا، انشاءاللہ اب اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں۔ ہمارے اگلے گیسٹ ہیں جاوید مکندر، ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے۔ جی شیخ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مکاندار، جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا ایک سوال تھا، ہمارے یہاں علاقے میں ایسا ہے، سب حنفی مسلک کے مطلب مساجد ہیں، سلف کی کوئی مسجد نہیں، تو جب جمعہ میں ہم جاتے ہیں تو وہ جمعہ خطبہ جمعہ میں ایک آیت پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو وہ وہی اختلاف کرتے ہیں کہ کوئی بولتا ہے کہ زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی بولتا ہے پڑھنا چاہیے۔ کیا یہ آیت خطبہ نکاح مطلب خطبہ جمعہ کے خطبے میں پڑھنا ضروری ہے کیا؟ خطبے دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اہل حدیثوں میں بھی غیر اہل حدیثوں میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر فلاں خطبہ پڑھنا یا فلاں الفاظ میں خطبہ دینا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، ایسا نہیں کہ تو خطبہ نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے خطبۃ الحاجہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے خاص الفاظ ہیں، آپ ہر جمعہ میں سنتے ہوں گے، اہل حدیث مساجد میں عام طور سے لوگ پڑھتے ہی ہیں اس کو۔ خطبۃ الحاجہ پڑھنا یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کیا ہے جمعہ کے اندر؟ واجب ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ خطبے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ خطبے کے اندر جو لازمی اور جزو لا ينفک ہے خطبے کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اب اگر دیگر الفاظ میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں تو آپ کا خطبہ صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ خطبۃ الحاجہ اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ افضل ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے کئی خطیبوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ الگ انداز میں جو ہے ان کا خطبہ ہوتا ہے، بالکل جائز ہے، جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہی خطبے کے اندر واجب ہے۔ تو آپ نے جس آیت کا ذکر کیا اس کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر خطبہ نہیں ہوگا۔
जी जब वो इमाम आयत पढ़ेंगे तो हम दरूद तो पढ़ना वाजिब होता है नहीं मौलाना साहब, क्या उस टाइम दरूद पढ़ना कैसा है? देखिए जोर से पढ़ेंगे, दिल में उस पढ़ेंगे? टाइम नहीं, उस टाइम दरूद आप इस तरह से पढ़ेंगे कि बगल में आपके जो बैठा है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए उलमा ने जिक्र किया है कि दरूद आपके और आपके नफ्स के दरमियान होना चाहिए। आप जबान हिलाएंगे, होठ हिलाएंगे, आपने दरूद पढ़ लिया तो आप सुनाइए मत, इसलिए कि थोड़ा थोड़ा सारे लोग पढ़ेंगे तो आप बताइए मस्जिद के अंदर क्या माहौल होगा। तो आप दरूद जो है ऐसी आवाज में पढ़िए या इस अंदाज में कि वो आवाज दूसरों को ना पहुंचे, उनको डिस्टर्ब ना हो, तो आप दरूद इस तरह पढ़ें। एक दूसरा सवाल भी कर सकते हैं शेख साहब। जावेद भाई, हमारा वक्त खत्म हो चुका है, अगर मुख्तसर सवाल हो इसी से रिलेटेड तो कर सकते हैं। हज के मुतालिक था एक छोटा सा सवाल। जितने भी लोग हज पे जाते हैं ना, उधर जाने के बाद ये इख्तलाफ होता है कि नमाज कसर पढ़े या पूरी पढ़े, खासकर मिना में हो और उधर भी हो, तो ये मसला मतलब कितने दिन रहने के बाद कसर होगी नहीं होगी, थोड़ा तफसील से शॉर्टकट में बताएंगे तो थोड़ा मेहरबानी रहेगी। तफसील से शॉर्टकट देखिए मैं सिर्फ राजे बता रहा हूं आपको। राजे ये है कि आप जो है मिना के अंदर भी कसर करेंगे, आप मुजदलिफा में भी कसर करेंगे और अरफात के अंदर भी कसर करेंगे। मिना के अंदर आप सिर्फ कसर करेंगे, जमा नहीं करेंगे। अरफात के अंदर जमा और कसर दोनों करेंगे, मुजदलिफा के अंदर जमा और कसर दोनों करेंगे, और मिना में फकत कसर करेंगे, जमा नहीं करेंगे। बाकी जो इस बात का ताल्लुक है कि कितने दिनों तक आदमी रहे तो वो कसर करेगा, जमा करेगा, इसका ताल्लुक दिन से नहीं है। सफर का ताल्लुक, सफर की मुद्दत का ताल्लुक या इकामत का ताल्लुक दिन से नहीं है, ना तो मसाफत से है, इसका ताल्लुक उर्फ से है। क्योंकि हमारी शरीयत में एक कायदा है कि अगर शरीयत में कोई इस्तिलाह वारिद हो, कोई कलमा वारिद हो और शरीयत ने उसको डिफाइन नहीं किया है, अगर शरीयत ने डिफाइन किया है तब तो हम उसी को मानेंगे। अगर शरीयत ने डिफाइन नहीं किया है तो हम अहले लुगत को देखेंगे, अहले लुगत ने उसका माना क्या समझा है। अगर उनके यहाँ हमको मिल गया तो उसे मानेंगे, अगर अहले लुगत के यहाँ भी नहीं मिला तो हम उर्फ देखेंगे कि उस समाज और मुआशरे में उर्फ क्या है, उर्फ में ये कलमा किस माना में इस्तेमाल होता है, फिर हम उसी के मुताबिक अमल करेंगे। अब ये जो लफ्ज सफर है, सफर, आप शरीयत के तमाम नसूस को खंगाल डालिए, आपको कहीं पर भी सफर का डिफिनेशन नहीं मिलेगा कि इतने दिन आप बाहर गए तो सफर है या इतनी दूर आप गए तो सफर है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाज अहादीस हैं कि आप इतनी मसाफत पर गए तो आपने कसर किया, फिर दूसरी हदीस में दूसरी मसाफत का जिक्र है, तीसरी हदीस में तीसरी मसाफत का जिक्र है। इसका मतलब ये चीज इत्तेफाकी है, सहाबे कराम ने जिसने जो देखा वो बयान कर दिया। अलग अलग सफर में अलग अलग मसाफत का जिक्र है, इसका मतलब उसका ताल्लुक मसाफत से नहीं है, उसका ताल्लुक उर्फ से है, और उर्फ का ताल्लुक हालात और ज़रूफ से है, उर्फ का ताल्लुक अलग अलग मुआशरे से है, उर्फ का ताल्लुक उस सफर की मशक्कत और वो सफर कैसे की जाती है इससे है। तो लिहाजा सफर का ताल्लुक या उसकी मसाफत का ताल्लुक उर्फ से है। इसी तरह से लफ्ज़ इकामत है कि आदमी जब मुकीम हो जाए तो अब कसर नहीं कर सकता, लेकिन कितना दिन ठहरे तो मुकीम होगा, इसकी कोई तहदीद शरीयत में नहीं की गई है। वहां के उर्फ में जिसको इकामत कहा जाता है उसी को इकामत माना जाएगा। तो लिहाजा खुलासा ये है आपके सवाल के जवाब में कि सफर की मसाफत का ताल्लुक या इकामत की मुद्दत का ताल्लुक, ये जो है इसका ताल्लुक उर्फ से है मुकम्मल तौर से, इसकी कोई तहदीद नहीं है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बहुत अच्छी तहकीक की है इस मसले पर, जिसको कि शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने भी उन्हीं से अख्ज़ करके उसमें और भी आसान अंदाज में उसको बयान किया है। तो सही बात यही है कि इसका ताल्लुक ना तो मसाफत से है ना तो दिन से है, बल्कि इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर से उर्फ से है। जी इसके लिए प्रॉब्लम क्या हुआ था शेख साहब कि जब हज के मीना जाने से पहले जो लॉजिस्ट में रहते हैं ना, लॉजिस्ट में वो इश्तेहारात लगाते सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर तुमको इतनी नमाज पढ़ना है, इतनी नमाज पढ़ना है। तो दूसरे जो मसलक के लोग रहते हैं ना, वो डिस्टर्ब करते कि ये नहीं करना है, इनका नहीं करना है, वहाँ पर पूरी नमाज पढ़ना है, हम आके यहाँ पर 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, ऐसा शरारत करते हैं। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है उसमें बचपा के। हाँ बिल्कुल कंफ्यूज होता है।
لیکن یہ جو مسلک کے لوگ ہیں ان کو مسلک سے مطلب ہے, ہم کو کتاب و سنت سے مطلب ہے, تو ان کو اپنے مسلک پر عمل کرنے دیجئے, آپ کتاب و سنت پر عمل کیجئے. جی جی ایسا جاوید کوئی بھائی. نہیں نا کہ 10 15 20 دن رہنے کے بعد بھی آپ قصر, ہم کو مینا اور مزدلفہ میں قصر ہی کرنا ہے. میرے بھائی وہی سیم بات میں پھر ریپیٹ کروں گا. اور اچھا آپ اگلی اسٹریم میں آئیے, پھر آپ کو میں مثالیں دے کے بتاتا ہوں. اگلی اسٹریم میں آئیے انشاءاللہ آپ, پھر ہاں مثالوں سے میں واضح کروں گا آپ کے لیے. جی بہت بہت انشاءاللہ. شکریہ. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کے علم برکت عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم. شیخنا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ پھر اگلی اسٹریم میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج کی اسٹریم ہی پر ختم ہوتی ہے کیونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو آج کی اس اسٹریم میں ہمارے ساتھ بنے رہے, اور ایسے ہی ساتھ ساتھ معذرت چاہوں گا ان تمام ناظرین سے جو ہمارے سامنے دکھ رہے تھے, وہ سوال کرنے کے لیے منتظر تھے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو موقع نہ مل سکا. تو آپ تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہر دن جو یہ سوال جواب کی لائیو اسٹریم چلائی جاتی ہے اس میں برابر شریک ہوں, اور جلد سے جلد اول مرحلہ میں جوائن ہونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو موقع مل سکے. آپ تمام ناظرین سے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر کل کی اسٹریم میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے i+TV کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, i+TV میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.